बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मामलात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स होना शुरू हो चुके हैं और समझ आना शुरू हो चुकी है ताकतवर हलकों को कि कप्तान सच्चा था और कप्तान जो कहता था वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें उनके सामने आना शुरू हो चुकी हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की बड़ी एक अहम, अचानक और हंगामी मुलाकात, ये मुलाकात क्या हुई है, इस मुलाकात में क्या मौजूदा सूरत हाल के हवाले से कुछ अहम स्टेप्स और कुछ जो डिस्कशन है वो हुई है, इसकी कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। इमरान खान और GHQ कैसे एक पेज पर आ गए हैं, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। निगरान काबीना के मुस्ताफ़ी होने का मामला क्या है और क्यों इस वक्त जो PDM की जमातें हुआ करती थी, ख़ास तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनकी जो चीखें हैं वो अरूज पर हैं। क्यों इमरान खान के ख़िलाफ़ इन जमातों की तरफ से एकदम से जो खामोशी है वो तोड़ी गई है और कैसे ये इस बात का भी सबूत है और दलील है कि मामलात और हवाओं के जो रुख हैं वो एक मरतबा फिर से तब्दील होना शुरू हो चुके हैं। कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं इस हवाले से, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन एक ख़बर जिससे आगाज़ करूँगा वो ये है कि जुगनू मोहसिन, जो कि आप कह लेंगे साबिक MPA भी हैं और मुस्लिम लीग नून से उनका जो है वो ताल्लुक़ है या वो उनकी जमात है, उनकी जानिब से ये बड़ा एक जो दावा है वो सामने आया है। और इस दावे के मुताबिक तो बड़ा दावा जो उनकी जानिब से सामने आया है वो ये कहती हैं कि यूरोपी और दीगर ममालिक इमरान खान की रिहाई के लिए सरगर्म हैं। उन्होंने ये एक निजी TV चैनल जो है उसके प्रोग्राम में उन्होंने गुफ्तगू की और इस हवाले से मज़ीद उनका ये भी कहना था कि इन ममालिक का जो नाम है इमरान खान और उनकी बहन नहीं लेंगे। इस हवाले से अपनी मालूमात इकट्ठी कर रही हूँ, जल्द ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो शेयर करूँगी। तो ये जुगनू मोहसिन साहिबा हैं, साबिक MPA हैं, इनकी जानिब से ये दावा सामने आया है। अच्छा, अब इस दावे के हवाले से कुछ जो अपना तबसरा मैं आपके सामने रखता हूँ वो ये है कि इस वक्त जो सेम पेज या हवाओं का जो रुख तब्दील हो रहा है, ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून की ये जो रहनुमा हैं या जुगनू मोहसिन हैं, इनकी जानिब से ये बयानात अब सामने आ रहे हैं और इमरान खान साहब के हवाले से इस तरह का अब ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि इमरान खान जो है वो बड़ा अपनी रिहाई के लिए कोई कोशिशें कर रहा है, कोई NRO मांगा जा रहा है। 2 रोज़ से आपको ये जो ख़बरें हैं सोशल मीडिया, ट्विटर प्लेटफॉर्म हो गया या इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, यहाँ पर आपको ये गर्दिश करती हुई मिलेंगी कि इमरान खान जो है वो जैसा कि कोई बड़ा NRO जो है वो मांग रहा है और जेल से वो पैगामात भेज रहा है। कभी ये खबरें लगाई जाती है कि इमरान खान कहता है जी कि मैं इदारों के साथ और सियासी जमातों के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हेडलाइन तो ये लगा दी जाती है, इसके साथ ये नहीं बताया जाता कि इमरान खान ने साथ ये भी शर्त रखी थी कि इलेक्शन के मामले के ऊपर बैठना के लिए जो है वो मैं रेडी हूँ। लेकिन पहली लाइन को हेडलाइन लगाकर तो ये तासुर दिया गया कि शायद इमरान खान जो है वो अब मिन्नतें कर रहे हैं और फिर इसी तरह से ये जो यूरोपीय ममालिक के हवाले से ये इन्होंने खबर दी कि इमरान खान अब जो है वो इंटरनेशनल लॉबीज़ और इंटरनेशनल दबाव के ज़रिए ये कोशिश कर रहा है कि उसको जो NRO है वो दे दिया जाए, लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं है। असल मसला ये है कि इनको अब अपनी जो हार है जो कि दीवार के ऊपर लिखी हुई है वो नज़र आना शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से ये जो चीज़ें हैं वो इनकी जानिब से निकाली जा रही हैं और इमरान खान साहब के हवाले से इस तरह से जो एक बयानिया है वो बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है। ना सिर्फ ये बल्कि राना सनाउल्लाह जो हैं वो अब ये फरमाते हैं कि इमरान खान अदालतों का लाडला है। तो इमरान खान अदालतों का लाडला किस तरीके से है? इस वक्त जो तकरीबन 200 के करीब इमरान खान के ऊपर केसेस हैं, जो उनकी ज़मानतें रिजेक्ट हो चुकी हैं, जो उनको सज़ा हो चुकी हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह से मुकदमे में डिले हुआ, जो तोशाखाना केस का फ़ैसला जज दिलावर साहब की जानिब से जिस तरह से ट्रायल चलाकर तो जो है वो दिया गया, जो साइफ़र का मुकदमा इमरान खान के अगेंस्ट है, आज इमरान खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर समाअत थी, लेकिन जो जज अबू अल हसनात जुल्करनैन साहब हैं वो आज अचानक से रुखसत पर चले जाते हैं और उनके हवाले से ये डिटेल सामने आती हैं जी कि वो अब जुम्मे तक वो छुट्टी पर होंगे और जुम्मे का मतलब ये है कि इमरान खान साहब की जो ज़मानत की दरख्वास्त है वो अब अगले हफ्ते के ऊपर चली गई है। तो ये किधर से जो लाडले हैं, ये जो इमरान खान साहब के हवाले से कहते हैं, तो कैसे इमरान खान साहब लाडला हो गया? फिर इसके अलावा ये अब ज़मानत की साइफ़र वाले मामले के ऊपर आज समाअत होना थी और ये जज अबू
الحسنات ذوالقرنین صاحب وہی جج ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا جی کہ عمران خان صاحب کو کہ میں دلاور نہیں ہوں، میں دلیر ہوں، اور اس پر ایک جو کولیگ ہیں وہ ایک ٹویٹ بھی کرتے ہیں اور اس ٹویٹ میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر دلیر ججز کا یہ حال ہے کمپنی کے تو پھر جو دیگر ججز ہیں ان کا کیا ہوگا۔ تو خیر یہ ان کا اپنا تبصرہ تھا، اپنا تجزیہ تھا، لیکن ایک جو ہے وہ اس حوالے سے انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ تو رانا ثناء اللہ جو ہے وہ آخر کہنا کیا چاہتے ہیں یہ بات کر کے کہ عمران خان جو ہے وہ عدالتوں کا لاڈلا ہے۔ تو بہرحال یہ جو چیخیں ہیں وہ اس وجہ سے نکل رہی ہیں کیونکہ اب ان کے لیے جو دروازے ہیں وہ بند ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے جی اے یو آئی کے ایک رہنما ہیں مولانا صاحب، وہ یہ فرماتے ہیں کہ بشرا بی بی کچھ اہم ملاقاتیں کر رہی ہیں اور عمران خان کے لیے وہ لابی کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے جیل سے جو رہائی ہے وہ مل جائے۔ تو ایک بیانیہ اس وقت بلڈ اپ ہو رہا ہے گزشتہ 2 دنوں سے، آپ اگر تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا نوٹ کریں چیزوں کو، تو یہ ایک چیزیں عمران خان صاحب کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں۔ پھر مذہبی کارڈ بھی استعمال کرنے کی کوشش کی گئی مریم نواز کی جانب سے جو ٹویٹ کیا گیا، تو یہ ایک نیا بیانیہ جو عمران خان صاحب کے اگینسٹ ہے وہ بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اب ان کو عمران خان صاحب کی بات سمجھ آ گئی ہے اور عمران خان صاحب سے جو رابطے ہیں بیک ڈور کے اوپر ان کی بھی جو اطلاعات ہیں وہ موجود ہیں، جو صدر علوی کی جانب سے ملاقاتیں کی گئی ہیں۔ تو اب ہواؤں کا جو رخ ہے وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع ہو چکا ہے۔ پھر اس کے علاوہ صدر علوی کے حوالے سے بھی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ صدر علوی جنہوں نے 2 اہم جرنیلوں سے یعنی کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف صاحب سے انہوں نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں ملاقات کی، اور اب ان کے حوالے سے یہ اطلاع ہے کہ وہ لاہور کا دورہ کر رہے ہیں اور لاہور میں انہوں نے کچھ امپورٹنٹ جو ملاقاتیں ہیں وہ بھی کرنی ہیں۔ تو جو ایک پیغام رسانی کا سلسلہ ہے یا رابطوں کا جو سلسلہ ہے وہ ان ملاقاتوں کے نتیجوں میں اخذ کیا جا سکتا ہے۔ پھر دوسری طرف ناظرین جو آپ نے تھمبنیل کے اوپر بھی دیکھا ہوگا کہ کپتان اور جی ایچ یو ایک پیج پر، یہ کیا معاملہ ہے، کس طریقے سے ایک پیج پر ہیں؟ تو یہ معاملہ کچھ ایسے ہے کہ پیپلز پارٹی کے گرد اس وقت جو گھیرا ہے وہ تنگ ہو رہا ہے، اور کرپشن کے خلاف جو ہے آرمی چیف صاحب کی جانب سے ایک تو کچھ ملاقاتیں بھی کی ہے، اس پر بھی میں آتا ہوں، لیکن کرپشن کے حوالے سے ایک جو سٹینڈ ہے وہ لے لیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کامران خان صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، ان سے اختلاف وغیرہ اور بہت ساری معاملات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ ایک انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور ویڈیو پیغام بھی ہے اس میں، اور اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر نے کل شب کراچی میں تقریباً 50 کاروباری شخصیات کے ساتھ تقریباً 5 گھنٹے طویل جو نشست ہے وہ کی ہے، جس میں معیشت بچاؤ انقلابی مشن اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے عزائم کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو یہ وہ ملاقات اور ایک ہنگامی ملاقات آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس سے قبل کوئی اس طرح کی جو ملاقات ہے وہ کوئی شیڈیول نہیں تھی، اور خاص طور پر جو اس وقت معاشی صورتحال اور گراؤنڈ لیول پر جس طرح سے عوام کھڑی ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے دباؤ بھی ہے، لیکن معاشی لیول کے اوپر بھی یہ جو بڑی اہم ملاقات ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب کی جانب سے کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آرمی چیف نے غیر مبہم وعدے کیے، ملک سے ٹیکس چوری کلچر نام فائلر نظام، سمگلنگ، رشوت ستانی، سندھ کے کرپٹ سسٹم کا خاتمہ ہوگا، ڈالرائزیشن، ایران سے تیل سمگلنگ، افغانستان سے ٹرانزٹ ٹریڈ سمگلنگ زیرو ہوگی، فوری نجکاری پروگرام کا آغاز ہوگا، 6 ماہ میں قومی کارپوریشنز کو سدھارا جائے گا، پاکستان میں غیر قانونی مقیم غیر ملکی شہریوں بشمول افغانوں کو واپس بھیجا جائے گا۔ آرمی چیف کو یقین محکم ہے کہ پاکستان کے عظیم دوست ممالک چین سمیت بہت بڑی تقریباً $75 بلین کی سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ جو ٹیکس اور رشوت اور خاص طور پر جو سندھ کا کرپٹ سسٹم ہے اس کا جو اعادہ ہے وہ کر لیا گیا ہے، یہ بڑا ایک جو دعویٰ ہے وہ کامران خان صاحب کی جانب سے سامنے آ گیا، اور یہی وہ معاملہ ہے جو کہ عمران خان بھی کہتے تھے کہ اصل جو مسئلہ ہے وہ کرپشن ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے، لیکن خیر اس وقت جو اختلافات تھے وہ بھی سامنے آئے، لیکن ایٹ دا اینڈ ابھی عمران خان صاحب کے پیج پر ہی یہ آ چکی ہیں، اور یہی باتیں عمران خان صاحب بھی کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور بڑا دعویٰ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اسد اللہ خان صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کا مشکل وقت شروع ہو چکا ہے، خبر یہ ہے کہ سندھ میں پابندی کے باوجود قیمتی سرکاری اراضی کی الاٹمنٹ اور ریگولائزیشن کے معاملے پر نگران صوبائی حکومت نے سرکاری زمینوں کی بندر بانٹ کی تفصیلات طلب
کر لی ہیں. تو جو اتنے دنوں سے تقریباً کوئی ہفتہ پہلے بھی میں نے ایک ویلاگ کیا تھا, اس میں بھی پیپلز پارٹی کے حوالے سے بتایا تھا کہ گھیرا تنگ ہونے جا رہا ہے, یہ جو کرپٹ عناصر ہیں ان کے حوالے سے فیصلہ ہو چکا ہے, احتساب ان کا ہوگا. تو یہ اب آہستہ آہستہ اس خبر کی بھی جو تصدیق ہے وہ بھی سامنے آنا شروع ہو چکی ہے. اور پیپلز پارٹی خیر ایک سابق وزیر ہیں شازیہ مری, ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ہی میں ٹویٹ پڑھا تھا کہ 97 ارب ان کے گھر سے کیش برآمد ہوا ہے. خیر ابھی تک اس کی تصدیق تو نہیں ہو پائی, لیکن سندھ کا جو یہ کرپٹ سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنے کا جو ارادہ ہے وہ کر لیا گیا ہے. پھر اسی طریقے سے صدیق جان صاحب نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا اور کہا ہے کہ کامران خان صاحب کے مطابق آرمی چیف نے سندھ کی فوجی قیادت کو حکم دیا ہے کہ فوری طور پر پیپلز پارٹی کے بنائے گئے کرپشن سسٹم کو توڑا جائے. تو یہ بھی اس میری خبر کی تصدیق ہے. اور یہ جو سارے جو احتساب اور کرپشن اس کو ختم کرنے کے لیے احتساب کرنے کا جو سلسلہ ہے اس کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے. اور اس معاملے کے اوپر ایٹ لیسٹ یہ ایک عملی طور پر بھی ثبوت ہے کہ عمران خان کے جو وہ باتیں کیا کرتے تھے اور جو عمران خان کا پیج تھا اسی پیج کے اوپر وہ آ چکے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو آرمی چیف صاحب نے یہ ہنگامی ملاقاتیں کی ہیں تو معاملات جو ہیں وہ بڑی ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں اس وقت جانا شروع ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ آگے چلتے ہوئے چینی کے حوالے سے بھی آپ کو ایک خبر دیتا چلوں. 200 پلس 200 سے اوپر جو چینی ہے فی کلو اس وقت فروخت ہو رہی ہے. تو یہ اس وقت گراؤنڈ لیول کے اوپر صورتحال چل رہی ہے مہنگائی کے حوالے سے. اور ظاہر سی بات ہے جو پریشر ہے وہ تو آئے گا ہی آئے گا. عوام پہلے تو آپ کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے کہ پولیٹیکل جماعت ہے اس کے نام کے اوپر نکل رہی ہے, لیکن اب کسی پولیٹیکل جماعت کے نام کے اوپر نہیں بلکہ اب مہنگائی کی وجہ سے جو عوام ہے وہ سڑکوں پر نکل رہی ہے. پھر اس کے علاوہ نگران کابینہ کے حوالے سے بھی ایک بڑا دعویٰ ہے, وہ بھی میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ فہیم اختر ملک صاحب ہیں, سینئر صحافی بھی ہیں, ہمارے کولیگ بھی ہیں, الیکشن کمیشن کور کرتے ہیں, ان کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ متعدد نگران کابینہ ممبران مستعفی ہونے کا سوچ رہے ہیں. نگران کابینہ کے ممبران, آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ نگران کابینہ کے ممبران بھی مستعفی ہونے کا سوچ رہے ہیں؟ اس کی جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ جو عوامی دباؤ ہے, جو عوامی پریشر ہے وہ اس وقت لینے میں وہ یہ نہیں لے پا رہے. جس قدر اس وقت مہنگائی ہو گئی ہے, جہاں پر معاشی صورتحال اس وقت جا چکی ہے, جو واپسی کا راستہ ہے ایک تو سٹیپ اٹھا لیا گیا ہے جو عمران خان صاحب بہت شروع میں کہتے تھے احتساب اور کرپشن کے حوالے سے, اور سندھ سے پیپلز پارٹی سے اس کا جو آغاز ہے آپ کہیں کہ وہ شروع ہو چکا ہے. اور پھر اس کے بعد معیشت کی بہتری کے لیے آرمی چیف صاحب جو ملاقاتیں ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. لیکن اصل مدعا جو چھپا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو بیک ڈور اس وقت رابطوں کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں, عمران خان صاحب اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں, کیونکہ عمران خان اس وقت کی جو صورتحال ہے, عوام جو ہے وہ اگر کسی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہی ہیں. کہ اگر عمران خان آتے ہیں تو پھر جا کر یہ جو مہنگائی ہے, اس مہنگائی کے معاملے کو لے کر عوام عمران خان کا ساتھ دے گی اور اس سے نمٹنے کے لیے عمران خان کا ساتھ دے گی. ادروائز جو باقی لیڈرشپ ہے اس لیڈرشپ کے ساتھ بالکل بھی کسی صورت عوام کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری طرف ناظرین, پیپلز پارٹی جو ہے اس نے بھی انتخابات کے حوالے سے جو تیاریاں ہیں وہ شروع کر دی ہیں. پیپلز پارٹی کا انتخابات سے قبل تمام تر توجہ پنجاب پر مرکوز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. لاہور میں CEC کا مقصد پنجاب میں پارٹی فعال کرنا ہے. آصف زرداری لاہور میں پارٹی رہنما اور عہدیداروں سے ملاقاتیں کریں گے اور صوبے میں پارٹی عہدوں پر تعیناتیوں پر مشاورت بھی کی جائے گی. تو پنجاب میں جو ڈیرے ہیں وہ اس وقت آصف زرداری کی جانب سے ڈالے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور انتخابات کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی بھی اس وقت یہی کوشش یا خواہش آپ کہیں کہ جلد سے جلد جو انتخابات ہیں وہ ہونے چاہیے. ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی کا عام انتخابات میں نون لیگ سمیت کسی بھی جماعت سے اتحاد نہ کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ کیا گیا. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ پہلے بڑا زور لگایا پیپلز پارٹی نے کہ کسی طریقے سے نون لیگ کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے, اور پنجاب میں اگر ہمیں 15-20 نشستیں مل جاتی ہیں تو ادھر سے سندھ میں بھی اور پھر اس کے علاوہ بلوچستان میں بھی, تو یوں کر کے کسی طریقے سے ہم اپنی جو حکومت ہے وہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں. اور بڑی کوشش بھی اس حوالے سے کی گئی اور عمران خان کو دبانے کی بھی کوشش کی گئی, لیکن سارے کا سارا
جو الٹا اثر پڑا ہے وہ انہی کے اوپر ہی پڑا ہے، اور اس وقت عمران خان کی جو پوزیشن ہے، جہاں پر جو صورتحال جا رہی ہے، بظاہر تو اس طرح سے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو جیلوں میں ڈال دیا گیا یا عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں، مقدمے ان کے اوپر چل رہے ہیں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ عمران خان کی فیور میں جا رہی ہے، اور ہواؤں کا جو رخ ہے وہ عمران خان کی سائڈ پر بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹس ہوتی ہیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا۔ رائے کا اظہار کیجیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔